26 अगस्त सन 909। आज से कोई 1100 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े सहराए आजम के बीचों बीच एक नखलिस्तान के तंग और तारीक कैद खाने में एक आदमी मौजूद है। वो यहाँ ताजिर के भेष में आया था। कोई उसकी असलियत नहीं जानता था, लेकिन एक दिन उसका राज खुल गया। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और अब उसे कैद खाने में 4 साल हो चुके हैं। लेकिन एक सुबह उसे बाहर से एक आवाज सुनाई दी, घोड़ों की टापों की, बल्कि हजारों घोड़ों की। जेल का दरवाजा टूट गया और बाहर से एक कबायली लश्कर अंदर दाखिल हुआ। वो जो कुछ महीनों में पूरा शिमाली अफ्रीका फतह कर चुका है। उस लश्कर का सरबराह घोड़े से उतरा और उस निढाल कैदी के कदमों में गिर गया और फिर जज्बात पर काबू पाने के बाद अपनी फौज की तरफ देखकर ऐलान किया, ये है वो मेहदी जिनकी अताअत की तरफ मैंने तुम्हें बुलाया था। ए मोमिनो, ये मेरे और तुम्हारे आका हैं, अमीरुल मुमिनीन हैं, अल मेहदी हैं कि जिनका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद उसी अल मेहदी ने अपने मोहसिन को कत्ल करवा दिया और बुनियाद रखी इस्लामी तारीख में एक नई बहुत ही ताकतवर और पुरस्कार सल्तनत की। वो कि जिसने अगले 250 साल हुकूमत की, काहिरा जैसा शहर बसाया, अल अज़हर जैसा अजीम इदारा बनाया, जिसके गोल्ड कॉइन पर इटली से लेकर हिंदुस्तान तक दुनिया तिजारत करती थी। लेकिन सितंबर 1171 में सिर्फ एक खुतबे जुमा के साथ उस सल्तनत का खात्मा हो गया। कैद खाने से मस्जिद के मिंबर तक इस कहानी का एक एक हिस्सा इस काबिल है कि इसे बताया जाए, और यही काम आज हम दरीचा पर करेंगे। तो दरीचा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे साथ चलें फातिमी खिलाफत की कहानी में। इस कहानी का आगाज होता है कैद खाने का दरवाजा टूटने से 60 साल पहले शाम के एक छोटे से गुमनाम कस्बे सलमिया से, कि जहां एक ताजिर का मकान था। बाहर से बिल्कुल आम घरों जैसा ऊंटों के काफिले यहाँ आते, माल उतरता, बिजनेस डील्स होती। किसी को शक भी नहीं होता था कि इस घर के अंदर क्या है। ये था अपने जमाने की एक अंडरग्राउंड तंजीम का हेडक्वार्टर, इस्माइली मरकज। हम आपको पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुके हैं कि इस्माइली कौन थे। मुख्तसरन ये कि शिया इस्लाम की वो शाख है जो इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बड़े बेटे इस्माइल और उनकी औलादों को इमाम मानती है। बहरहाल अब्बासी खिलाफत के जासूस इस गली से न जाने कितनी बार गुजरे होंगे, लेकिन उन्हें भनक भी नहीं पड़ी कि यहाँ असल में होता क्या है। ये वो जमाना था जब इस्माइली दावत मुकम्मल तौर पर खुफिया थी। उन्होंने पूरी इस्लामी दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट रखा था, जिन्हें वो जजायर कहते हैं। यमन, इराक, फारिस, सिंध, बहरीन और मगरिब। हर जजीरे में इस्माइली दावत फैलाने के लिए दाई भेजे जाते थे और उनकी दावत का मरकज व महवर होता था इमाम। ऐसा इमाम जिसे किसी ने देखा नहीं था, और यही इस तहरीक की सबसे बड़ी ताकत थी। बगदाद का अब्बासी खलीफा अपने महल में आंखों के सामने मौजूद था। सब उसकी खूबियां, खामियां, नेकियां, अय्याशियां, कमजोरियां अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन सलमिया का वो छुपा हुआ इमाम, वो कभी किसी को मायूस नहीं कर सकता था, क्योंकि वो नजर ही नहीं आता था। बहरहाल इस खुफिया दावत को लेकर साल 893 में एक बंदा मक्का मुकर्रमा पहुंचा। कूफा से ताल्लुक रखने वाला नौजवान इस्माइली दाई, जिसका नाम था अबू अब्दुल्ला। वो यमन में सख्त ट्रेनिंग मुकम्मल करके आया था और अब दावत फैलाने के मिशन पर था। एक दिन बैतुल्लाह के सहन में उसकी बातचीत कुछ अजनबी हाजियों से हुई। वो शिमाली अफ्रीका के पहाड़ों से आए हुए बर्बर थे, जिनके कबीले का नाम था कुतामा। अबू अब्दुल्ला और उनके दरमियान बातचीत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हज खत्म होने के बाद ये कबीला उसे अपने उस्ताद के तौर पर साथ ले गया। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सफर शिमाली अफ्रीका की पूरी तारीख बदल देगा। किसी जंग की वजह से नहीं, किसी मुआहदे की वजह से नहीं, किसी दरबारी फैसले की वजह से नहीं, बल्कि हज के दौरान चंद अजनबियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से। कुतामा मौजूदा अलजायर के पहाड़ी इलाकों में रहते थे।
جو بہت ہی دشوار گزار اور دور دراز تھے۔ یہاں کے قبائل صدیوں سے آپس میں لڑ رہے تھے اور کسی بھی حکومت کے کنٹرول سے باہر تھے، بلکہ اپنے حکمران بنو اغلب خاندان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ یہاں پر ابو عبداللہ نے ان کے ساتھ 15 سال گزارے، ان قبائل کو عقیدہ دیا، ایک اسٹرکچر دیا، ڈسپلن دیا، مقصد دیا، اور جو آپس میں لڑتے تھے انہیں ایک بنا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنو اغلب کی حکومت اندر سے ختم ہو چکی تھی۔ اس کا آخری امیر زیادت اللہ سوم اپنے باپ اور بھائیوں کو قتل کر کے تخت پر بیٹھا تھا۔ عوام اسے پسند نہیں کرتے تھے، خود اپنی فوج اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ تب سال 909 میں ابو عبداللہ نے، جو تاریخ میں ابو عبداللہ الشیعی کے نام سے مشہور ہے، قطامہ کی فوج کے ساتھ مل کر بنو اغلب پر حملہ کر دیا اور ایک جنگ میں انہیں فیصلہ کن شکست دی۔ ابو عبداللہ دارالحکومت رقادہ میں داخل ہوا اور یوں ایک دائی کو ایک سلطنت مل گئی۔ اب اسماعیلیوں کے پاس پہلی بار ایک ملک تھا، ایک فوج تھی، ایک خزانہ تھا، لیکن جس امام کے نام پر یہ سب فتح کیا گیا تھا وہ کہاں تھا؟ وہ وہاں سے تقریباً 2000 کلومیٹر دور مراکش کے ایک نخلستان میں قید تھا، اور ابو عبداللہ فوراً اپنے امام کے لیے نکل پڑا، اس امام کے لیے جسے اس نے بھی کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام قید خانے میں کیوں تھا؟ ہوا یہ تھا کہ سن 902 میں شام کی اسماعیلی تحریک میں بغاوت ہو گئی، نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا، تو امام عبید اللہ مہدی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک تاجر کے بھیس میں وہاں سے نکل پڑا۔ پہلے فلسطین اور پھر مصر میں کچھ عرصہ گزارا اور یہاں فیصلہ کیا کہ وہ یمن نہیں بلکہ ابو عبداللہ شیعی کی ریاست میں جائے گا۔ اس نے الٹا راستہ چنا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور پہنچ گیا موجودہ مراکش اور الجزائر کی سرحد کے پاس موجود علاقے سجل ماسا، ایک بہترین جگہ۔ وہاں سے بیٹھ کر وہ خاموشی سے انتظار کر سکتا تھا اور موقع پر ابو عبداللہ شیعی کے پاس پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ راز نہ رہ سکا۔ سن 905 میں اسماعیلیوں کا امام گرفتار ہو گیا اور اگلے 4 سال اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی زیر زمین تحریک کا مرکز ایک قید خانے کی 4 دیواری تھا۔ اسی لیے جب ابو عبداللہ شیعی رقادہ کے تخت پر بیٹھا تو اس کے پاس ایک سلطنت تو تھی، امام نہیں تھا۔ بالآخر ابو عبداللہ کو پتا چلا کہ امام سجل ماسا کے نخلستان میں قید ہے، اور پھر دنیا نے وہ منظر دیکھا جس سے ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا۔ جنوری 910 عبید اللہ مہدی اسماعیلیوں کا امام رقادہ پہنچا، ممبر پر چڑھا اور دنیا کے سامنے اعلان کر دیا۔ انتظار ختم ہوا، اب امام غائب نہیں، حاضر ہے، چھپا ہوا نہیں، سب کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر ممبر سے وہ اعلان ہوا جس نے اسلامی تاریخ کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ عبید اللہ مہدی نے خود کو صرف امام نہیں کہا، صرف حکمران نہیں کہا، اس نے خود کو امیر المؤمنین کہا۔ تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی شیعہ خلافت قائم کی جس نے سنیوں کی حاکمیت کو ڈائریکٹ چیلنج کیا۔ اب تک کسی نے عباسیوں کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن 910 میں رقادہ کے اس ممبر پر یہ اصول ٹوٹ گیا۔ پہلی بار ان کے مقابلے پر پیرالل خلافت کھڑی تھی۔ عبید اللہ مہدی کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسماعیلی عقیدہ یہ تھا کہ امامت اور خلافت اللہ کی طرف سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد کا حق ہے، اور اسی نسبت سے ہی وہ خود کو فاطمی کہتے تھے۔ لیکن کیا وہ واقعی حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اولادوں میں سے تھے؟ اس پر مورخین کو اختلاف ہے، اور اتنا زیادہ ہے کہ مخالف ہسٹورینز ان کی حکومت کو فاطمی نہیں عبیدی کہتے ہیں۔ فاطمی ہو یا عبیدی، انہوں نے اس دن وہ دروازہ کھول دیا جو پھر کبھی بند نہ ہو سکا۔ سن 929 میں، یعنی صرف 19 سال بعد، اندلس میں بنو امیہ کے حکمران عبد الرحمن سوم نے بھی خود کو خلیفہ ڈکلیئر کر دیا۔ اب مسلم دنیا میں ایک نہیں، بیک وقت 3 خلیفہ تھے، بغداد میں، شمالی افریقہ میں اور کرتبہ میں۔ مسلمان پھر کبھی ایک خلافت پر متفق نہیں ہو سکے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے عبید اللہ مہدی کی رقادہ آمد کی۔ جب آپ سامنے موجود نہ ہوں تو میتھس بنتی ہیں، لیجنڈز بنتی ہیں، لیکن قطامہ کے سادہ دل جنگجو اب سامنے دیکھ رہے تھے کہ جس مہدی کے تصور پر وہ جانے دے رہے تھے، جس سے وہ معجزوں کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے،
وہ تو ایک خوش مزاج بندہ ہے، ایک پریکٹیکل ایڈمنسٹریٹر ہے کہ جس کی ساری دلچسپی دربار کے آداب اور ٹیکس کے نظام میں ہے۔ بس وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ مہدی وہی کر رہا ہے جو ہر نیا حکمران کرتا ہے۔ اس نے پاور گریبنگ شروع کر دی اور کتامہ سرداروں کو سائیڈ لائن کرنے لگا، وہی کہ جنہوں نے اسے قید سے نجات دلائی تھی اور تخت پر بٹھایا تھا۔ اور اس سے مایوس ہونے والوں میں پہلا اور سب سے بڑا نام خود ابو عبداللہ شیعی کا تھا۔ بات بڑھتی گئی یہاں تک کہ سن 911 میں مہدی کے اقتدار سنبھالنے کے صرف 13 مہینے بعد ابو عبداللہ شیعی اور اس کے بھائی کو غداری کے جرم میں قتل کروا دیا گیا۔ مہدی نے اس کی خدمات کا اعتراف کیا، اس کو جنازہ خود پڑھایا، دعائے مغفرت بھی کی، لیکن ریاست ہوتی ہے، اس کے راستے میں محسن بھی آ جائے مارا جائے گا۔ عقیدہ جب تک سیکرٹ تھا تو ناقابل شکست تھا، آشکار ہوا تو آتے ہی شکار کرنے لگا۔ اب فاطمی عزائم بڑھنے لگے، عالمی خلافت کا دعویٰ کرنے والے صرف ریگستان تک محدود نہیں رہ سکتے تھے، اب ان کی نظریں تھیں اپنی اگلی منزل کی طرف، دریائے نیل کی سرزمین مصر پر۔ کسی بھی نظریے یا تحریک کو پھیلانے کے لیے صحرا کے سخت جان جنگجو تو کام آ سکتے ہیں، لیکن ایک عالمی سلطنت قائم کرنے کے لیے جیو پولیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے، اکانومی اور جیوگرافی کی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاطمی حکومت نے پر پھیلانا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے بحیرہ روم کا اہم ترین جزیرہ سسلی ان کے ہاتھ لگا۔ ایک بات کلیئر کر لیں کہ سسلی فاطمیوں نے فتح نہیں کیا تھا، یہ انہیں بنو اغلب کو ہرانے کے بعد پیکج میں ملا تھا، وراثت میں ملا تھا، اور سسلی ہی وہ بیس بنا کہ جس نے انہیں بحیرہ روم میں ایک بڑی طاقت بنایا، اور یہی طاقت تھی جس نے انہیں مصر کا حکمران بھی بنایا۔ مصر جو عباسی خلافت کی اکانومک لائف لائن تھا، اسے فتح کیے بغیر فاطمیوں کا گلوبل کیلیفیٹ کا خواب ہی رہ جانا تھا۔ لیکن پہلے 3 فاطمی خلفاء کے دور میں مصر کو فتح کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی، یہاں تک کہ انہیں وہ بندہ مل گیا جو ناممکن کو ممکن بنانے والا تھا۔ نام تھا جوہر سکلی، کوئی عرب سردار نہیں، سسلی کا ایک مسیحی غلام کہ جسے خلیفہ نے خریدا اور اس کی قابلیت دیکھ کر اسے سلطنت کا سپہ سالار بنا دیا تھا۔ سال 969 میں جب مصر بدترین قحط، اکانومک کرائسس اور سیاسی بحران سے دوچار تھا، عین اس وقت جوہر ایک زبردست آرمی کے ساتھ مصر میں داخل ہو گیا۔ تب مصر کا دارالحکومت فسطاط تھا، جسے فتح کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا، اور تلوار کے زور پر تو بالکل بھی نہیں۔ تب جوہر نے وہ چال چلی جس سے شہر تو فتح ہو گیا، لیکن فاطمی سلطنت کے زوال کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ ہوا یہ کہ جوہر نے شہر کے سنی عالموں، قاضیوں اور ایلیٹ کلاس کے تمام لوگوں کو ایک خط بھیجا، ایک امان نامہ بھیجا، جس میں ان سے وعدہ کیا کہ سنی فقہ، اس کی مسجدوں، قاضیوں اور مذہبی امور پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، کسی کو زبردستی اسماعیلی عقیدہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور مسیحی اور یہودی آبادی کی املاک بھی محفوظ رہیں گی۔ یہ سفارتی لحاظ سے بلکہ فوجی لحاظ سے بھی ایک ماسٹر اسٹروک تھا کہ جوہر نے خون بہائے بغیر مصر پر قبضہ کر لیا۔ پھر ساتھ ہی انہیں انعام میں وہ ملا جو خود جوہر نے سوچا بھی نہیں ہوگا، فاطمیوں کو مکہ و مدینہ مل گیا۔ اس زمانے میں ایک اصول تھا، جو مصر کا مالک ہے وہی حجاز کا مالک ہے۔ فتح مصر کے ساتھ ہی حجاز پیغام پہنچ گیا، اور شریف مکہ نے وہی کیا جو کرنا ہی تھا۔ خانہ کعبہ کے سائے میں خطبہ فاطمی خلیفہ کے نام کا پڑھا گیا، اور پھر مدینہ میں بھی، بلکہ بیت المقدس میں بھی۔ اسلام کے تینوں مقدس ترین مقامات اب پیرالل خلافت کا نام لے رہے تھے۔ بغداد میں بیٹھا عباسی خلیفہ یہ سب دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فاطمی خلافت اپنے عروج پر پہنچ گئی، اور جوہر نے ایک بالکل نئے اور محفوظ شہر کی بنیاد رکھی، القاہرہ۔ شہر کے بالکل بیچ میں ایک عظیم مسجد بنائی گئی، جس کا مقصد تھا اسماعیلی داعیوں کو ٹریننگ دینا اور اپنے عقیدے کی اشاعت کرنا، اور اس مسجد کا نام الازہر رکھا گیا۔ سن 973 میں فاطمی خلیفہ المعز للدین اللہ نے پرانا دارالحکومت چھوڑا اور نئے شہر قاہرہ میں قدم رکھ دیا، لیکن وہ اکیلے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنے ساتھ پچھلے تینوں خلفاء المہدی، القائم اور المنصور کے تابوت اور ان کی ہڈیاں بھی لے آیا تھا،
تاکہ انہیں قاہرہ کے نئے شاہی محل میں دفن کیا جا سکے۔ ذرا سوچیں، ایک بندہ اپنے آباؤ اجداد کی ہڈیاں لے کر ایسے شہر میں داخل ہو رہا ہے جو اس کے خاندان کے نام پر بنایا گیا ہے، لیکن شہر کی گلیوں میں رہنے والے لاکھوں لوگ اس خلیفہ کے عقیدے سے بیگانہ ہیں، بلکہ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ شہر کی 90% آبادی سنی اور مسیحی تھی، جن کے پاس جوہر کی دی گئی امان تھی، اور پھر فاطمیوں نے قاہرہ کے گرد اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر لی، خود کو محلات کے اندر بند کر لیا، اسے ایلیٹ کا شہر بنا دیا، اور عوام باہر فسطاط کے قدیم شہر میں رہتے تھے۔ حکمران اور رعایا پہلے دن سے ہی دو الگ الگ دنیاؤں میں جی رہے تھے۔ 10ویں اور 11ویں صدی مغربی یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اور جہاں بارٹر سسٹم چلتا تھا، یعنی چیز کے بدلے میں چیز، لیکن قاہرہ سمجھیں سونے چاندی میں کھیل رہا تھا۔ خلافت فاطمیہ اپنے عروج کے دور میں ایک ایسی گلوبل اکنامک پاور بن گئی تھی جس کی مثال اس دور میں کہیں نہیں ملتی۔ ان کی طاقت کی سب سے بڑی وجہ ان کا خالص سونے کا سکہ تھا، دینار فاطمی۔ اس گولڈ کوائن کا اسٹینڈرڈ ایسا تھا کہ بحیرہ روم سے انڈین اوشن تک یہ تجارت کی ریزرو کرنسی بن چکا تھا۔ اٹلی کے شہر امالفی سے انڈیا میں ملابار کے ساحلوں تک ہر تاجر بزنس ڈیل فاطمی دینار سے کرنا چاہتا تھا، اور جب معاشی خوشحالی ہو تو علمی اور سائنسی انقلاب بھی جنم لیتا ہے۔ قاہرہ میں ایک دارالعلم کی بنیاد رکھی گئی، بغداد کے بیت الحکمہ کے مقابلے پر، لیکن فاطمیوں کی سب سے بڑی طاقت نہ ان کی فوج تھی، نہ علم، نہ معیشت، وہ تھی ان کی مذہبی رواداری۔ انہوں نے کبھی اپنی رعایا پر اپنا اسماعیلی عقیدہ زبردستی مسلط نہیں کیا۔ ان کے دربار میں میرٹ کا راستہ، یعقوب ابن کلیس جو ایک یہودی تاجر تھا، اسلام قبول کر کے فاطمی خلافہ کا سب سے طاقتور اور کامیاب وزیر اعظم بنا۔ سلطنت کے محکمہ مال اور خزانے کے سب سے بڑے افسر کوپٹک کرسچنز تھے۔ مساجد، گرجا گھر اور یہودی عبادت گاہیں ایک ساتھ قاہرہ کی گلیوں میں نظر آتی تھی۔ فاطمی سلطنت اپنی تاریخ کے بلند ترین مقام پر کھڑی تھی، اور پھر سن 996 میں 11 سال کا ایسا بچہ تخت پر بیٹھا جس نے فاطمی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا۔ سن 996 میں 11 سال کا جو بچہ فاطمی تخت پر بیٹھا تھا، اس کا نام تھا الحاکم بامر اللہ۔ آپ کو پتا ہے کہ فاطمی نظریے میں امام کوئی عام بادشاہ نہیں ہوتا، وہ زمین پر خدا کی حکمت کا مظہر تھا، معصوم اور اپنے ماننے والوں کے لیے حق کا واحد دروازہ۔ 60 سال تک یہ عقیدہ سلمیہ کے تہخانوں اور یمن کے پہاڑوں میں ایک راز کے طور پر پڑھایا گیا، جہاں امام صرف ایک تصور تھا، ایک ایسا کامل بندہ جو موجود نہیں، لیکن اب وہ عقیدہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی عمر 11 سال ہے۔ ذرا اس بچے کے ذہن سے سوچیں جسے بتایا گیا کہ اس کے الفاظ خدا کی حکمت ہیں، اس کے فیصلے میں غلطی کا امکان تک نہیں، اور وہ ایسے شہر کا حاکم ہے جہاں کرپشن بھی ہے، ذخیرہ اندوزی بھی، اور ہر قسم کی برائیاں، عیاشیاں بھی۔ ایک عام حکمران کہتا ہے یہ معاشرے کے مسائل ہیں، لیکن الحاکم نے سمجھا کہ یہ تو اس کی ناکامی ہے۔ اس نے اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے وہ اختیار استعمال کیا جو اس کے عقیدے نے اسے دے رکھا تھا، پوری طاقت کے ساتھ، بغیر کسی لچک کے اور بنا کسی مشورے کے، اور پھر وہ فیصلے کیے جو آج بھی تاریخ میں مشہور ہیں۔ دن میں سونے اور سارے کام رات میں کرنے کا حکم، بازار بھی رات میں کھلتا، شاہی دربار بھی رات میں ہی لگتا، پھر عورتوں کے جوتے پہننے بلکہ بنانے پر بھی پابندی، یہاں تک کہ قاہرہ شہر کے تمام کتے بھی مروانے کا حکم۔ ان میں سے ہر حکم کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن آپٹکس بالکل اچھے نہیں تھے۔ اصل میں جب ایک باطنی عقیدہ گوشت پوست کا انسان بن جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ سن 1009 میں الحاکم نے وہ فیصلہ کیا کہ سمجھیں سلطنت نے نظریاتی خودکشی کر لی۔ اس نے بیت المقدس میں مسیحیوں کے مقدس ترین مقام چرچ آف دی ہولی سیپولکر کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی کا دور تھا جس میں مصر کے کوپٹک کرسچنز پر پابندیاں لگیں، ان کے گرجے گرائے گئے۔ وہ خاندان جو 2 نسلوں سے فاطمی خزانے کا انتظام سنبھال رہے تھے، پہلی بار خوف کے سائے میں جینے لگے۔ جب یہ خبر یورپ پہنچی تو بڑا ریئیکشن پیدا ہوا۔ ایسا رد عمل
جو نسلوں تک سینوں میں محفوظ رہا۔ کچھ مورخ تو کہتے ہیں کہ یہی یورپ کی جانب سے کروسیڈز یعنی صلیبی جنگوں کے اعلان کی وجہ تھا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ گرجا تو الحاکم کے مرنے کے بعد فوراً دوبارہ تعمیر کر دیا گیا تھا، تو پہلی صلیبی جنگ 80-90 سال بعد کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ الحاکم کا فیصلہ نہیں تھا، لیکن اس فیصلے نے یورپ کو وہ اسٹوری ضرور دے دی جو اسے چاہیے تھی۔ بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحاکم کا ہی دور تھا جس نے خلافت فاطمیہ کے تابوت میں پہلی کیل ٹھوک دی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ دنیاوی لذتوں، محلات اور شاہی کپڑوں سے مکمل طور پر بیزار ہو گیا تھا۔ سادہ اون کا لباس پہنتا اور رات کی تنہائیوں میں اکیلا قاہرہ سے باہر کے بنجر اور ویران پہاڑوں میں نکل جاتا۔ 13 فروری سن 1021 کی رات وہ معمول کے مطابق نکلا۔ اس کے ساتھ صرف 2 خادم تھے جنہیں اس نے پہاڑ کے دامن میں ہی روک دیا، اور خود اکیلا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رات گزر گئی، دن نکل آیا، لیکن خلیفہ واپس نہیں آیا۔ چند دنوں کی شدید تلاش کے بعد قاہرہ کے سپاہیوں کو پہاڑ کی ایک وادی میں الحاکم کا گدھا ملا جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، اور قریب ہی خلیفہ کا لباس پڑا تھا جس پر خون کے دھبے تھے، لیکن الحاکم کا جسم وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ پراسرار طور پر غائب ہو چکا تھا۔ فاطمی خلافت، جس کی بنیاد ہی ایک پراسرار اور غائب امام کی تلاش پر رکھی گئی تھی، ان کی اپنی ہی سلطنت کے دارالحکومت میں ان کا اپنا ہی حکمران خلیفہ سچ مچ غائب ہو چکا تھا۔ اب قاہرہ کے محلات کے اندر بھیانک گراڑیں نمودار ہونے لگیں، جنہوں نے اس سلطنت کے وجود کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا۔ الحاکم بامر اللہ کے غائب ہونے کے بعد فاطمی سلطنت کا تخت الظاہر اور پھر سن 1036 میں صرف 7 سال کے بچے المستنصر باللہ کے حصے میں آیا۔ المستنصر کا دور حکومت بہت طویل تھا، تقریباً 60 سال، لیکن یہی دور فاطمی سلطنت کی تاریخ کا سب سے بھیانک اور المناک چیپٹر بھی لایا۔ سن 1065 میں اچانک مصر پر وہ عذاب نازل ہوا جس کی مثال فرعونوں کے دور میں ہی ملتی ہے۔ مسلسل 7 سال تک دریائے نیل میں پانی کم ہوتا رہا، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اس دور کو تاریخ مصر میں دی گریٹ کلیمٹی کہا جاتا ہے۔ قحط اتنا شدید تھا کہ مصر میں کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو گئیں، ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ انڈا 1 دینار کا، روٹی کا 1 ٹکڑا 15 دینار تک۔ لوگ آٹے کی 1 بوری کے بدلے اپنا پورا گھر بیچنے پر تیار ہو جاتے۔ پہلے اناج ختم ہوا، لوگوں نے مویشی قربان کرنا شروع کر دیے، پھر گھوڑے، خچر، گدھے، کتے اور یہاں تک کہ بلیاں کھا کر پیٹ بھرنے لگے، بلکہ ان جانوروں کا گوشت بازاروں میں مہنگے داموں بکنے لگا۔ خلیفہ کے اپنے استبل میں جہاں کبھی 10,000 جانور ہوتے تھے، صرف 3 کمزور گھوڑے باقی رہ گئے۔ وہ خلیفہ مستنصر، جس کا دادا اپنے زمانے کا امیر ترین انسان تھا، اس قحط میں اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ محل کے ایک خالی کمرے میں چٹائی پر بیٹھا ہوتا تھا، اور قاہرہ کی ایک غریب عورت اسے دن میں 2 روٹیاں صدقے کے طور پر دیتی تھی۔ بلکہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ لوگ آدم خوری پر اتر آئے تھے۔ بھوک، وبائیں، بیماریاں، مصر کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی تھی، اور جب سب کچھ ختم ہو گیا تو سلطنت کے سودانی اور ترک فوجیوں نے بغاوت کر دی۔ تنخواہیں نہ ملنے پر ان فوجیوں نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور فاطمی خلفاء کے 150 سال سے محفوظ خزانوں کو لوٹ لیا۔ عظیم فاطمی لائبریری کے نایاب نسخے جلا کر سردیوں میں آگ تاپنے کے لیے استعمال کر لیے۔ سلطنت مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ تب اپنے آخری وقت میں مستنصر نے قاہرہ کو بچانے کے لیے آخری کال دی۔ شام میں ایک طاقتور آرمینین گورنر بدر الجمالی کو خفیہ خط لکھا اور مدد طلب کی، اور پھر سن 1074 میں بدر الجمالی اپنی انتہائی منظم فوج لے کر قاہرہ کے دروازے پر پہنچ گیا اور شہر میں داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے امن قائم کیا، حالات کو قابو میں کیا، معیشت کو سنبھال لیا، لیکن بڑی بھاری قیمت پر۔ بدر الجمالی نے خلیفہ مستنصر سے تمام اختیارات چھین لیے، سیاسی بھی اور فوجی بھی، اور اب مصر کے سیاہ و سفید کا مالک وہی تھا۔ وزیر اعظم بھی خود، چیف آف آرمی اسٹاف بھی خود۔ فاطمی خلیفہ کی حیثیت صرف محل کے قیدی جیسی رہ گئی، یہاں تک کہ سال 1094 آ گیا
وہ سال کہ جس نے اسماعیلیوں کو ہمیشہ کے لیے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ہوا یہ کہ خلیفہ مستنصر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ نزار کو اپنا باقاعدہ جانشین اور اگلا امام نامزد کیا تھا، لیکن بدر الجمالی کے بیٹے اور نئے طاقتور وزیر الافضل شہنشاہ نے دیکھا کہ شہزادہ نزار ایک خوددار اور طاقتور انسان ہے جو وزیروں کی کٹ پتلی نہیں بنے گا، تو اس نے ایک سازش کر کے بڑے بیٹے نزار کا حق چھین لیا اور مستنصر کے چھوٹے اور کم عمر بیٹے مستعلی کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کے لیے مستعلی کے حامیوں کے پاس اپنے دلائل ضرور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نزار اور مستعلی کی ایک بہن نے گواہی دی تھی، مستنصر نے مرنے سے کہیں پہلے نزار کو جانشینی سے ہٹا دیا تھا اور اس کی جگہ مستعلی کو نامزد کیا تھا۔ سچ جو بھی ہو، اس فیصلے کے نتیجے میں ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ نزار نے بغاوت کر دی، کچھ عرصے کے لیے کامیاب بھی رہا، لیکن الافضل نے اسے ہرا دیا اور زنجیروں میں جکڑ کر قاہرہ لے آیا، اور پھر روایات کے مطابق اسے شاہی محل کی ایک دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا۔ جو سلطنت سن 911 میں اس بندے کو کھا چکی تھی جس نے اسے بنایا تھا، سن 1095 میں اسے کھا رہی تھی جسے اس نے خود اپنا امام مانا تھا۔ اس قتل نے پوری اسماعیلی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا۔ اسی کے ریئیکشن میں ایک اسماعیلی دائی حسن بن صباح نے ایران میں ایک تحریک کی بنیاد رکھی، آرڈر آف دی اسیسنز، جن کے بارے میں دریچہ ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہے جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو فاطمی خلافت اب ہمیشہ کے لیے 2 حصوں میں کٹ چکی تھی۔ اس کی روح ایران میں علمود کے پہاڑوں میں شفٹ ہو چکی تھی، جبکہ قاہرہ کے محلات میں صرف ایک بے جان لاش بچی تھی جس کے گرد بہت جلد گدھ جمع ہونے والے تھے۔ جب قاہرہ کے محل میں شہزادہ نزار کو دیوار میں چنا جا رہا تھا، ہزاروں میل دور یورپ میں ایک اور فیصلہ ہو رہا تھا۔ نومبر 1095 میں پوپ اربن دوم نے پہلی صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ فاطمیوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ شروع میں انہوں نے اسے اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بیت المقدس فاطمیوں کے پاس نہیں تھا، اس پر سلجوقی ترک قابض ہو چکے تھے، وہ جو فاطمیوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ قاہرہ میں بیٹھے فاطمیوں نے سوچا، اگر یورپ سے آنے والی فوجیں شام میں سلجوق پاور کو ٹکر دیں گی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ وہ اتنے سیریس ہو گئے کہ صلیبی سرداروں کے پاس سفیر تک بھیجے اور تجویز دی کہ شام آپ لے لیجئے، فلسطین ہم لے لیں گے۔ انہیں ادراک ہی نہیں تھا کہ صلیبی لشکر اصل میں فلسطین ہی پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ان کی نظر میں سلجوق ہوں یا فاطمی سب برابر تھے، سب مسلمان تھے، سب ان کے دشمن تھے، اور فاطمیوں سے تو انہوں نے پرانا حساب بھی چکتا کرنا تھا۔ چرچ آف دی ہولی سیپولکر انہوں نے ہی تو تباہ کیا تھا۔ تو اسے سادگی کہیں، بے وقوفی کہیں، موقع پرستی کہیں، دشمن کو نہ سمجھ پانا کہیں، کچھ بھی کہیں، اس ایک فیصلے نے فاطمیوں کی قسمت کا بھی فیصلہ کر دیا۔ اگست 1098 میں جب صلیبی فوجیں انطاکیہ میں الجھی ہوئی تھیں، الافضل نے مصر سے ایک لشکر بھیجا اور سلجوکیوں سے بیت المقدس چھین لیا۔ شہر 11 مہینے تک ان کے پاس رہا، اور پھر قیامت کا وہ دن آ گیا۔ جولائی 1099 میں صلیبی فوجیں بیت المقدس کی دیواروں کے سامنے پہنچیں۔ ان کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ تھا، شہر پر قبضہ، اور پھر 15 جولائی 1099 کو سقوط بیت المقدس ہو گیا۔ پھر جو قتل عام ہوا اس کی تفصیل مسیحی اور مسلمان دونوں مورخین نے لکھی ہے۔ یورپ کی تلوار کا شکار سلجوق اور عباسی ہی نہیں، خود فاطمی بھی بنے۔ سلجوکیوں اور عباسیوں کا تو شاید اتنا قصور نہیں تھا، لیکن فاطمیوں نے تو یہ شامت خود بلائی تھی۔ اگلے 10 سال تک وہ مصر سے فوجیں بھیجتے رہے تاکہ بیت المقدس واپس لے سکیں، لیکن ہر بار شکست کھائی، یہاں تک کہ پورا فلسطین ہی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور جب کوئی سلطنت امیر ہو لیکن اپنی حفاظت کی اہل نہ ہو تو دنیا اسے فتح کرنے کے لیے نہیں، لوٹنے کھسوٹنے کے لیے آتی ہے۔ صلیبی اب قاہرہ کی طرف بڑھ رہے تھے، اور یہاں وہ بھیانک اور دردناک منظر دیکھنے کو ملا جب ریاست اپنے ہی شہر کو جلا رہی تھی۔ نومبر 1168 صلیبی فوج قاہرہ سے صرف چند دن کی مسافت پر تھی۔ وہ شہر جسے 200 سال پہلے جوہر سکلی نے بنایا تھا، ایک قلعہ تھا، اونچی دیواریں، بند دروازے، فاطمی محلات،
اس کا دفاع ممکن تھا، لیکن قاہرہ کے ٹھیک جنوب میں فسطاط تھا، اصل شہر، پرانا شہر۔ یہاں کاپٹک کرسچنز کے گرجے بھی تھے، یہودی عبادت گاہیں بھی اور عوام بھی۔ تب مصر پر عملاً فاطمی وزیر شاور بن مجیر کا راج تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر صلیبیوں نے یہ بے دیوار شہر لے لیا تو انہیں قاہرہ کا محاصرہ کرنے کے لیے زبردست ٹھکانہ مل جائے گا۔ اس لیے شاور نے حکم دیا کہ فسطاط کو خالی کروا کر اسے آگ لگا دی جائے۔ لوگ اپنا سامان چھوڑ کر، صرف جانیں بچا کر شمال میں قاہرہ کی دیواروں کی طرف بھاگے اور پیچھے ان کا سب کچھ جلا دیا گیا۔ سن 969 میں جب فسطاط کو فتح کیا گیا تھا، لوگوں کو مسجدوں، گرجوں اور املاک کو امان دی گئی تھی۔ تب یہاں دو شہر تھے، ایک حکمرانوں کے لیے اور دوسرا عوام کے لیے، قاہرہ دیواروں کے اندر اور فسطاط دیواروں کے باہر۔ حکمران اور رعایا پہلے دن سے دو الگ دنیاؤں میں رہ رہے تھے۔ 1168 میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون سی دنیا اس قابل ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور کون سی نہیں۔ اس تباہی کے بعد ہی دمشق کے زنگی حکمران سلطان نور الدین زنگی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ مصر پر کنٹرول حاصل کریں گے، کیونکہ وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ صلیبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر صلیبی مصر میں جم کر بیٹھ گئے تو انہیں کبھی کوئی اس ریجن سے نکال نہیں پائے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنے بہادر جنرل اسد الدین شیر کوہ کو بھیجا، جن کے ساتھ ان کا بھتیجا یوسف ابن ایوب بھی تھا۔ وہ قاہرہ میں داخل ہوئے، صلیبیوں کو پیچھے دھکیلا اور پھر شاور کو اس کی غداریوں کی وجہ سے گرفتار کر لیا۔ خود فاطمی خلیفہ العاضد نے اسے سزائے موت دی۔ وہ خلافت جس کے لیے اس نے ایک شہر جلایا تھا، وہی اس کے قتل کا بھی حکم دے رہی تھی۔ ابو عبداللہ الشیعی جس نے یہ سلطنت بنائی، شہزادہ نزار جو اس کا اصل وارث تھا، اور شاور جس نے اس کے لیے فسطاط کو جلایا۔ فاطمی تحریک نے ہمیشہ انہی لوگوں کو کھایا جنہوں نے اسے سب سے زیادہ دیا۔ اب اسد الدین شیر کو فاطمی سلطنت کا نیا وزیر اعظم تھا، ایک سنی، ایک کرد اور نور الدین زنگی کا سپاہی۔ شیعہ فاطمی خلافت کا سب سے بڑا وزیر تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا جو بھتیجا وزیر بنا اسے آج ہم جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے، وہی کہ جس نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا۔ 10 ستمبر 1171 محرم کا پہلا جمعہ، 14واں اور آخری فاطمی خلیفہ العاضد بستر مرگ پر تھا، اور قاہرہ کی مرکزی مسجد میں آج اس خطبہ جمعہ میں کچھ مختلف ہونے والا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ خطبہ جمعہ میں فاطمی نہیں، عباسی خلیفہ کا نام لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، اس کے لیے شیر کا جگر چاہیے، کیونکہ ایک شیعہ خلافت کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر اس 262 سالہ خلافت کے وارث کا نام خطبے سے نکالنا، وہ بھی تب جب فاطمی محلات، فاطمی فوج، فاطمی دربار اور فاطمی خزانہ سب موجود تھے۔ لوگوں نے صلاح الدین کو خبردار کیا تھا کہ شہر میں بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ مصر میں صرف کچھ ہزار کرد اور ترک سپاہی تھے، جبکہ قاہرہ کی آبادی لاکھوں میں تھی، اور یہ شہر خون بہانا جانتا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ فاطمی خلیفہ کے لیے خون بہائے گا؟ امام مسجد میں آیا، منبر پر چڑھا، خطبہ شروع کیا اور فاطمی خلیفہ العاضد کا نام نہیں لیا۔ اس نے بغداد کے عباسی خلیفہ المستزید امر اللہ کا نام پڑھا۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، کچھ دیر موت کی خاموشی رہی، اور پھر ایک کونے سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ مسجد تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی، اور صدیوں پرانی فاطمی خلافت، 14 خلفاء کی وراثت، ایک شہر، ایک جامعہ، ایک گلوبل کرنسی، سب کچھ ایک جملے میں ختم ہو گیا۔ قاہرہ کی گلیوں میں کچھ نہیں ہوا، نہ کوئی ہجوم نکلا، نہ کوئی مسجد بند ہوئی، نہ کوئی بازار احتجاجاً بند ہوا۔ اگلے جمعے کو خطبے میں دوبارہ یہی کہا گیا، اور اس کے اگلے جمعے کو بھی، اور زندگی اپنے معمول پر چلتی رہی۔ اور محل کے اندر آخری فاطمی خلیفہ العاضد کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس کی خلافت عملاً ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لا علمی کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا۔ قاہرہ خاموش رہا، اور یہ خاموشی ثابت کرتی ہے کہ جو عقیدہ ایک راز بن کر حکومت کرتا ہے، وہ کبھی عوام کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ فاطمی خلفاء نے قاہرہ کو فتح کیا، لیکن 250 سال میں بھی مصر کے لوگوں کے دل
فتح نہ کر سکے۔ اب فاطمیوں کا شہر صلاح الدین ایوبی کا شہر تھا، جنہوں نے سب سے پہلے شہر کی سب سے بڑی لائبریری پر نظر کی، وہ کتب خانہ جس میں لاکھوں نسخے تھے، فلسفہ، ریاضی، طب، فلکیات اور اسماعیلی عقیدے کی وہ کتابیں تھیں جو کہیں اور موجود نہیں تھیں۔ تقریباً 1,00,000 کتابیں دوسرے مدرسوں میں منتقل کی گئیں، باقی پورے ذخیرے کو بیچ دیا گیا۔ کئی سال تک قاہرہ کے بازاروں میں فاطمی لائبریری کی کتابیں فروخت ہوتی رہیں اور سلطنت کے امیر وزن کے حساب سے انہیں خریدتے رہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فاطمیوں کو زیادہ تر لوگ ان کے دشمنوں کی زبانی جانتے ہیں۔ ایک ایسی سلطنت جو راز کی بنیاد پر بنی، اس کا اپنا سچ بھی راز ہی رہ گیا۔ پھر بھی بہت کچھ ایسا تھا جو مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ قاہرہ کے وہ عظیم و شان دروازے، باب الفتوح، باب النصر اور باب زویلہ آج بھی اسی جگہ کھڑے ہیں۔ وہی باب زویلہ کہ جس پر 346 سال بعد مملوک سلطنت کے آخری سلطان تومان بے کو عثمانیوں نے پھانسی دی تھی، جس کا ذکر ہم اپنی مملوک سلطنت والی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ فاطمی چلے گئے لیکن ان کے دروازے تاریخ کو دیکھتے رہے۔ پھر قاہرہ کے وسط میں جو مسجد بنائی گئی تھی، الازہر، جس کا مقصد تھا اسماعیلی داعیوں کی تربیت، لیکن آج وہ روئے زمین پر سنی اسلام کا سب سے بڑا اور معتبر ادارہ ہے۔ جس عقیدے کے لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا وہ اس شہر سے اتنی خاموشی سے غائب ہوا کہ آج قاہرہ کے لوگ اسی عمارت پہ پڑھتے ہیں اور انہیں یہ جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی کہ اسے کس نے اور کیوں بنایا تھا۔ یہی اس پوری کہانی کا حاصل ہے۔ آپ پتھر فتح کر سکتے ہیں، آپ ادارے بنا سکتے ہیں، آپ دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی چلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سچ صرف چند لوگوں کے سینوں میں بند ہے تو جس دن وہ سینے خاموش ہوں گے، آپ کی یہ عمارتیں کسی اور کا نام لینے لگیں گی۔